अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद अतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की। और आज काफ़ी दिनों के बाद आपकी क्लासेस होने जा रही है, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो आप लोग दुआ करें कि मेरी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मैं आपकी रेगुलर क्लासेस ले सकूं। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे मसनवी, तो उसका ये छठा चैप्टर है जिसको अल्लामा इकबाल ने लिखा है। इन्होंने लिखा है साकी नामा। तो आज हम इस मसनवी की मुकम्मल तशरीह करेंगे ज़रूरी हवालों के साथ, और ये भी जानेंगे कि मसनवी किसे कहते हैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लामा इकबाल, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो अल्लामा इकबाल थे वो दिखते कैसे थे। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने इनकी फ़ोटो पहले ही देखी होगी, क्योंकि ये एक ऐसे शायर हैं जो काफ़ी मशहूर हैं। यानी इन्होंने जो कुछ लिखा है, चाहे वो बच्चों के लिए दुआएं लिखी हों, कौमी तराना लिखा हो, या नज़में लिखी हों, या गज़लें लिखा हो, जो कुछ भी लिखा है वो हमेशा मशहूर रहे हैं। कौन? अल्लामा इकबाल। तो अब हम बात करते हैं मसनवी किसे कहते हैं। तो देखिए, मसनवी जो है ये इसके माने होते हैं, इसके लग़वी माने, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके लग़वी माने होते हैं दो दो किया गया। क्या होता है? दो दो किया गया। ये होता है किसके? मसनवी के माने, दो दो किया गया। अब हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। अगर आपको डिफिनेशन लिखना हो तो आप कम लफ्ज़ों में कैसे लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं लेकिन हर शेर का काफिया अलग होता है, उसको मसनवी कहते हैं। अब ये क्या हुआ? तो आप अब इसको और अच्छे से समझिए। कैसे समझ सकते हैं? जैसे क्या होता है काफिया, क्या होता है मिसरा। मिसरा तो बात करें किसी भी एक लाइन को कहते हैं, चाहे वो ऊपर की लाइन हो चाहे वो नीचे की लाइन हो, जिसमें शायर ने कोई बातें बयान की हो, तो इसको हम मिसरा बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया था कि जिस शेर के दोनों मिसरे, यानी ये जो पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, जब दो मिसरे आपस में मिलते हैं तब जाके हमारा शेर बनता है। तो ये हमारा कितने, इसमें 6 लाइन है, यानी 6 मिसरे हैं, तो ये इसमें 3 शेर हैं। कितने शेर हैं? तो इसमें 3 शेर हैं। तो जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, हम काफिया होना यानी काफिया हो पाया जाता है। और काफिया क्या होता है? तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे होंगे साकिया, और फिर आया है साकिया। तो साकिया और साकिया ये एक जैसे अल्फाज हैं, यानी जिसकी तकरार बार बार होती है, तो इसको हम काफिया नहीं कहते बल्कि इसको हम रदीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। और रदीफ से जो पहले आता है और हम आवाज़ होता है, यानी मिलते जुलते अल्फाज होते हैं, तो उसको काफिया बोला जाता है। जैसे यहाँ पर पिला और फिर आया है ला, तो पिला और ला मिलते जुलते अल्फाज हैं, तो इनको हम काफिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काफिया बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं लेकिन हर शेर का काफिया अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है? कर उड़ा, तो कर उड़ा हमारा रदीफ कहलाएगा। और फिर आया है लगा और फिर आया है बना, तो लगा और बना ये मिलते जुलते अल्फाज हैं, तो हम इनको काफिया कहेंगे। तो इसका काफिया अलग है। गज़ल की अगर हम बात करें तो गज़ल में क्या होता है? काफिया जो होता है वो एक ही जैसे होते हैं। सारी पूरी गज़ल में जितने भी अशआर होंगे उन सब में एक ही जैसा काफिया होगा। लेकिन मसनवी जो होता है इसमें दो दो मिसरे जो होते हैं, यानी एक एक शेर जो होता है उसका काफिया अलग होता है हर शेर का। तो ये गज़ल और मसनवी में ये फ़र्क होता है। इसके अलावा एक और फ़र्क होता है कि जो गज़ल होता है उसमें जो शेर होते हैं यानी अशआर होते हैं उनकी तादाद मुकर्रर होती है। कम से कम की अगर बात करें तो गज़ल में 5 अशआर होते हैं। कितने?
5 اشعار ہوتے ہیں. شعر کی جمع اشعار ہوتی ہے. اور زیادہ کی بات کریں تو زیادہ کی کوئی قید نہیں ہوتی، یعنی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی غزل میں. اور مثنوی میں کیا ہوتا ہے، مثنوی کے لیے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی. اور اردو میں جو مثنوی ہے وہ طویل مثنوی بھی لکھی گئی ہے اور مختصر مثنوی بھی لکھی گئی ہیں. مختصر یعنی کہ چھوٹی، اور جو کیا کہتے ہیں طویل یعنی کہ بڑی مثنویاں. تو یہ دونوں طرح کی مثنویاں لکھی گئی ہیں. تو اس میں اشعار کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ ایسے پہچانیں گے، اس کا جو شعر ہوگا اس میں قافیہ دیکھیں گے کہ ہر بار جو قافیہ ہوگا وہ الگ ہوگا. تو اس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مثنوی ہے یا غزل ہے. اور جو مثنوی ہے طویل مثنوی، تو وہ ہے ہمارا نمبر 1 پر کیا آتا ہے، سحر البیان. ہم نے پڑھا بھی ہے، سب سے پہلا چیپٹر سحر البیان ہی میں سے تھا. تو وہاں سے ہی لیا گیا تھا. کون سا مثنوی تھا، سحر البیان، جس کو میر حسن نے لکھا تھا. اور ایک اور مثنوی ہے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، گلزار نسیم. کون سا، گلزار نسیم. تو یہ بھی ہمارا کون سا مثنوی ہے، تو یہ بھی ہمارا کیا کہتے ہیں اس کو، طویل مثنوی ہے. لیکن اگر بات کریں مختصر مثنوی کی، تو یہ جو ساقی نامہ ہے یہ ہمارا مختصر مثنوی ہے. اور منازعات بیوہ جو مثنوی ہے یہ بھی ہمارا مختصر مثنوی ہی کہلاتا ہے. تو یہاں پر اب ہم بات کرتے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں. انہوں نے 4 شعری مجموعے لکھے. یہ آپ سے ایگزام میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، کافی امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کتنے شعری مجموعے لکھے. تو انہوں نے 4 شعری مجموعے لکھے. نمبر 1 پر آتا ہے بانگ درا. کیا آتا ہے، بانگ درا. آپ نام بھی یاد رکھیے گا، پوچھا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے جو شعری مجموعہ لکھے ہیں وہ نمبر 1 پر آتا ہے بانگ درا. اور دوسرا جو شعری مجموعہ ہے اس کا نام ہے بال جبریل. کیا نام ہے، بال جبریل. بال جبریل. اور بال جبریل جو شعری مجموعہ ہے اس کا دل جو کہا جاتا ہے وہ ساقی نامہ کو کہا جاتا ہے. ساقی نامہ کس کا دل ہے، تو یہ علامہ اقبال کا جو دوسرا شعری مجموعہ ہے جس کا نام بال جبریل ہے، تو اس کا یہ دل کہلاتا ہے. کون، ساقی نامہ. اس کے علاوہ جو تیسری شعری مجموعہ ہے، تو تیسرا شعری مجموعہ آپ لکھیے، اس کا نام ہے ضرب کلیم. کیا نام ہے، ضرب کلیم. چاروں کے نام آپ کو پتا ہونا چاہیے جو علامہ اقبال نے لکھے ہیں 4 شعری مجموعے. اور پھر چوتھے نمبر پر اور لاسٹ کا جو ہے اس کا نام ہے ارمغان حجاز. کیا نام ہے، ارمغان حجاز. یہ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں. تو ساقی نامہ جو ہے یہ بال جبریل کا دل کہلاتا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ساقی نامہ میں علامہ اقبال نے کیا باتیں بیان کی ہے. تو پہلے اس مثنوی کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح بھی کریں گے اور حوالہ بھی دیکھیں گے. تو اس مثنوی میں انہوں نے کہا ہے، شراب کہن پھر پلا ساقیہ. کہن کے معنی ہوتا ہے پرانا، اور شراب یعنی کہ شراب. تو شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ. تو یہ پہلا شعر ہے. اس کے بعد دوسرا شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا. تیسرا شعر میں کہا انہوں نے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر. خرد کہتے ہیں عقل کو. تو خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو یہاں پر ہم 3 شعر کی تشریح کرنے والے ہیں، لیکن ایگزام میں آپ کے کبھی کبھی 3 شعر دیا جاتا ہے اور کبھی 4 شعر بھی پوچھے جاتے ہیں. تو جتنا ہمیں ایگزام میں پوچھا جائے گا ہم اس کی تشریح کریں گے، پورے کی تشریح کریں گے. لیکن میں یہاں پر جو سیٹ لے کر آئی ہوں وہ 3 کا ہے. اگر آپ کو یہاں پر نہیں دکھے گا تو وہ اگلے میں ضرور ہوگا. تو آپ سے جتنا ایگزام میں پوچھا جائے گا آپ اس کی تشریح کریں گے. تو اب ہم اس کا حوالہ پہلے جانتے ہیں. حوالہ جس طرح ہندی میں پرسنگ ہوتا ہے اسی طرح اردو میں حوالہ ہوتا ہے. جو نظم کا حصہ ہوتا ہے اس میں، اور جو نثر کا حصہ ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو سیاق و سباق کہتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی بات آپ کو پتا ہونی چاہیے. تو حوالہ لکھیے کہ یہ مثنوی ہماری اردو کی کتاب جس کا نام ادبی سپارے ہے، چونکہ انٹر میں 2 بک چلتی ہے، ایک کا نام ہے ادب پارے اور ایک کا نام ہے ادبی سپارے. اور آپ میں سے کچھ لوگوں کے کمنٹ ایسے بھی آ رہے تھے کہ کیا ہمیں ادبی سپارے سے تیار کرنا ہے یا ادب پارے سے. تو آپ سب سے پہلے یو پی بورڈ کا جو سلیبس ہے، یو پی بورڈ کا جو انٹر کا سلیبس ہے آپ اسے دیکھیے، کیونکہ سلیبس میں جو آپ کے چیپٹر بتائے گئے ہیں وہ ادبی سپارے بک سے مل رہے ہیں. تو میں
उसी का तशरीह करा रही हूँ। तो अदबी सिपारे के सबक साकी नामा से लिया गया है, और ये साकी नामा अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए से लिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बाले जिब्रील से लिया गया है, और ये बाले जिब्रील का दिल कहलाता है साकी नामा। इसके तख्लीक यानी कि इसके शायर जो हैं वो अल्लामा इकबाल हैं। इसके बाद अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि इकबाल कहते हैं कि ए दोस्त, तू अपनी पुरानी रोश को इख्तियार कर और मुझे वही खुलूस व मोहब्बत दे जिसका मैं मुतमनी हूँ। ए मेरे रब, तू मेरे दिल में जज्बा इश्क को बेदार कर और मुझे जुगनू की मानिंद परवाज़ इश्क अता कर। ए पाक परवरदिगार, तू हमारी गफलतों को गुलामी के चंगुल से निकाल कर नौजवानों को वो सलाहियत अता कर जिसके तहत वो अपने बड़ों से भी 2 कदम आगे निकल जाएं। अपने बड़ों से यानी कि अपने जिसको वो पीर समझते हैं उनसे भी 2 कदम आगे हो जाएं। इसके बाद अगला बंद है, और अगले बंद में इन्होंने कहा है, ये चौथा शेर है, इसमें इन्होंने कहा है कि हरी शाख मिल्लत तेरे नम से है। मिल्लत, मिल्लत किसे कहते हैं, तो मिल्लत के माने होता है फिरका या गिरोह। क्या होता है? गिरोह या फिरका। नस इस बदन में तेरे दम से है, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, खरे आसमानों के तारों की खैर, जमीनों की शब जिंदादारों की खैर। तो इसका हवाला पहले जैसा ही रहेगा और तशरीह जो होगा वो सबका अलग हो जाएगा। तो मैं यहाँ बार बार हवाला ना लिखाकर बल्कि तशरीह करा रही हूँ। तो तशरीह में आप लिखिए कि इकबाल कहते हैं कि ए खुदा, ये कौम और इस कौम के इफराद यानी इस कौम के शख्स के जिस्मों में जो सांसें हैं, उनके दिल जो धड़क रहे हैं, वो सब तेरी ही फजल का नतीजा है। ए मेरे रब, तू हमारे सीनों को फिर इस्लामी वलवलों और उमंगों से भर दे और हमारे अंदर वही जज्बा कार फरमा कर जिससे हम तेरे दीन की नश्र व अशात में दिल व जान से लग जाएं। ऐ अल्लाह, आसमान में जो तारे चमक रहे हैं वो इसी तरह रोशन रहें, और वो आरिफ, इसको ऊपर करें, अब आप देख पा रहे होंगे, और वो आरिफ हक जो हर रात जाग कर तेरी इबादत में मसरूफ रहते हैं, आइंदा भी इसी तरह महू इबादत रहे। इसके बाद अगला बंद है, और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि जवानों को सूजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, मेरी नाव गिरदाब से पार कर। गिरदाब यानी कि भंवर। गिरदाब किसको कहते हैं, तो गिरदार कहते हैं, गिरदाब जो है ये भंवर को कहते हैं। भंवर यानी पानी का चक्कर, ये हमारा गिरदाब कहलाता है। ये साबित है तो उसको सैयार कर। बताओ, सैयार के माने क्या होता है, फिरने वाला या सैर करने वाला, उसको सैयार बोलते हैं। बता मुझको इसरार मिर्ग व हयात। मिर्ग क्या होता है और हयात क्या होता है? मिर्ग कहते हैं मौत को और हयात कहते हैं जिंदगी को। किसको? जिंदगी को। तो बता मुझको इसरार मिर्ग व हयात कि तेरी निगाहों में है कायनात। कायनात यानी कि दुनिया की बात हो रही है। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि इकबाल कहते हैं कि या खुदा, तू इस दौर के जवानों को वो दीनी जज्बा और तड़प अता कर और उनके जिगर को वो सोजिश बख्श और दिलों में मेरे जैसा वलवला पैदा कर दे जिससे वो दीने हक का पैगाम दूसरों तक आम कर सकें। या खुदा, तू मेरी नाव को भंवर से निकाल यानी गिरदाब से निकाल, पार कर। तू इसमें हरकत पैदा कर और इसको पार लगा। ऐ अल्लाह, मैं तेरे रब होने की और तेरी बुजुर्गी पर ईमान लाया हूँ, इसलिए तू मुझे मौत व हयात के भेद से आशना कर, इसलिए कि सारी कायनात की हकीकत से तू वाकिफ है, क्योंकि तू ही कायनात का रब है, यानी पूरी दुनिया चलाने वाला तू ही है, इसको बनाने वाला भी तू ही है। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि मेरी दीदे तर की बेख्वाबियाँ, मेरे दिल की पोशीदा बेताबियाँ, मेरे नालाए नीम शब का नियाज,
میری خلوت و انجمن کا غداز، امنگیں میری آرزوئیں میری، امیدیں میری جستجوئیں میری۔ تو اس کی آپ تشریح کریے، اور تشریح کرنے سے پہلے کچھ ڈیفیکلٹ جو الفاظ آئے ہیں ان کے معنوں کو بھی سمجھیے۔ تو یہاں پر کیا آیا ہے کہ میرے دل کی پوشیدہ، پوشیدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ چھپی ہوئی بات، یعنی جس کو کسی اور کو نہیں پتا ہے، جو پوشیدہ ہیں لیکن تجھے اس کی خبر ہے، تو چھپی ہوئی بات کو کیا کہیں گے؟ پوشیدہ کہیں گے۔ اور یہاں پر اور کیا لفظ آیا ہے؟ ایک اور لفظ آیا ہے خلوت۔ خلوت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ تنہائی ہوتا ہے۔ اور کیا آیا ہے؟ غداز، یہاں پر جو آیا ہے انجمن کا غداز۔ غداز کہتے ہیں نرم کو۔ کس کو؟ نرم کو یا ملائم کو۔ ملائم بھی بتا سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں کہ ملائم۔ تو اب آپ اس کی تشریح کریے، اور تشریح میں لکھیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ میری اشک بھری آنکھوں کے بے خوابیاں اور میرے دل میں چھپی ہوئی بے چینیاں، یہ الگ الگ ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ الگ بھی لکھا جا سکتا ہے اور ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بے چینیاں، میری راتوں کی آہ وزاریاں، میری خلوت یعنی کہ تنہائی، اور محفل کا غداز یعنی محفل کا نرم ملائم، میری امنگیں اور آرزوئیں، میری امیدیں اور جستجوئیں۔ اس کے بعد اگلا بند ہے، اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغ زار۔ غزالان جو ہے، غزالان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر آپ غزالان یا غزالہ، تو غزالان یا غزالہ جو ہے یہ ہرن کو کہتے ہیں، یعنی یہاں پر ہرنے، غزالان ہیں تو اس کو ہرنے بولیں گے، اگر غزالہ ہوتا تو ہرن کہتے۔ غزالان افکار کا مرغ زار، میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کا لشکر یقیں کا ثبات۔ ثبات کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو ثبات کہتے ہیں قیام کو، قیام۔ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ تو اس کی آپ تشریح کریے، اور تشریح میں لکھیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ میری فطرت آئینہ روزگار ہے، یعنی زمانے کا آئینہ اور افکار کے ہرنوں کا سبزہ وار ہے۔ میرا دل میری حیات کا میدان جنگ ہے، میرے سینے میں خیالات کے لشکر قیام پذیر ہیں، اور میرا ایمان و یقین ثابت ہے۔ اے میرے رب، مجھ فقیر کا تمام سرمایہ یہی ہے، اور یہی وہ دوست ہے جس سے میں فقیری میں امیری کا سکھ بھوک رہا ہوں، یعنی پا رہا ہوں، فقیر ہوتے ہوئے بھی مجھے امیری والا فیلنگ آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا بند ہے، اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، فریب نظر ہے سکون و ثبات، ثبات یعنی کہ قیام، تڑپتا ہے ہر ذرے کا ساتھ، ٹھہرتا نہیں کارواں وجود، کہ ہر لہجہ ہے تازہ شان گرود۔ لہجہ، یہ یہاں پر جو آیا ہے، لہجہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لہجہ، یہ لہجہ بولنے والا نہیں ہے، بلکہ لہجہ کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ پل، پل کے معنی ہے لہجہ، یا پھر اس کو لمحہ بھی بول سکتے ہیں آپ۔ تو اب آپ اس کی تشریح کریے، اور تشریح میں لکھیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ یا خدا، جو چیزیں میں نے اوپر بیان کی ہیں ان سب کو ملت کے فرد میں تقسیم کر دے۔ ملت کے یعنی کہ فرقہ کے، گروہ کے، اس میں الگ الگ لوگوں کو بانٹ دے، تقسیم کر دے، یعنی ہر شخص کے دل کو عشق حقیقی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کر دے۔ کسی ایک جگہ قیام کرنا یا ٹھہرنا نظر کا دھوکہ ہے، ورنہ کائنات کا ذرہ ذرہ تیری یاد میں تڑپ رہا ہے۔ زندگی کا کارواں رواں دواں ہے، وہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی شان تازہ دم رہنے اور چلتے رہنے میں ہے۔ اس کے بعد اگلا بند ہے، اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط راز پرواز ہے زندگی۔ پرواز کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پرواز کہتے ہیں اڑان کو، کس کو؟ اڑان کو پرواز بولا جاتا ہے۔
تو فقط راز پرواز ہے زندگی، بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند. پستی کس کو کہتے ہیں؟ پستی یعنی کہ نیچائی کو، یعنی کہ نیچے گرنے کو. بلندی یعنی کہ اوپر اٹھنے کو. سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند، سفر زندگی کے لیے بڑھ و ساز. سفر ہے حقیقت، ہجر ہے مجاز. ہجر کے معنی ہوتا ہے ایک جگہ قیام کرنا یا ٹھہرنا. تو سفر ہے حقیقت، ہجر ہے مجاز. تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان، جس زندگی کو تو راز سمجھتا ہے وہ ایک ایسا راز ہے جس تک انسان کی رسائی ممکن نہیں. بس اس راز سے صرف خدا ہی واقف ہے. زندگی نے بہت سی پستیاں اور بلندیاں دیکھی ہیں. پستیاں یعنی کوئی چیز ایسے آپ نیچے کو آنا، اور بلندیاں یعنی کسی چیز میں آپ اور ترقی کرنا. تو بلندیاں اور پستیاں دونوں چیزیں دیکھی ہیں، لیکن اس کو منزل سے زیادہ سفر پسند ہے. زندگی کے لیے سفر کی حقیقت ساز و سامان جیسی ہے، کیونکہ سفر ایک حقیقت ہے اور ٹھہرنا مجاز ہے. اس کے بعد اگلا بند ہے، اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے بھڑکنے میں راحت اسے. لذت یعنی کہ شرمندگی اس کو محسوس ہوتی ہے، اور تڑپنے بھڑکنے میں اسے راحت ملتی ہے. راحت کہتے ہیں سکون کو. اس کے بعد اگلا ہے کہ ہوا جب اسے سامنا موت کا، کڑھن تھا بڑا تھا منا موت کا. کڑھن کہتے ہیں مشکل کو. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اتر کر جہاں نے مکافات میں. مکافات کیا ہوتا ہے؟ مکافات کہتے ہیں عوض کو، یا آپ یہاں پر اس کو بدلہ بھی سمجھ سکتے ہیں. مکافات کے معنی بدلہ بھی ہوتا ہے، عوض یا بدلہ. تو اتر کر جہاں نے مکافات میں، رہی زندگی موت کی گھات میں. تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ زندگی کا لطف الجھ کر سلجھنے، نیز تڑپنے اور بھڑکنے میں ہے. جب زندگی کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ مرحلہ بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے. جب جاں کنی کے عالم میں انسان کی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے تب یہ مرحلہ ناگزیر اور سخت ہوتا ہے، کیونکہ روح ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتی ہے، یعنی اس دنیا کو چھوڑ کر اسے آخرت والی دنیا میں جانا ہوتا ہے. خدا جب کسی کو حیات بخشتا ہے یعنی کہ زندگی دیتا ہے، حیات بخشتا ہے یعنی زندگی دیتا ہے، تو اسی لمحے سے زندگی موت کے منتظر رہتی ہے، کیونکہ موت اس کو دوسرے عالم میں منتقل کرنے کا ذریعہ ہے. اور موت جو ہے وہ دنیا میں ہی آنی ہے. موت اس کے بعد موت کو بھی موت ہو جانی ہے جب ہم دوسری دنیا میں جائیں گے، یعنی آخرت میں جب جائیں گے تو اس کے بعد نہ ہی موت ہوگا نہ ہی کچھ اور ہوگا. وہاں ہمیشہ کے ہمیشہ رہنا ہوگا، چاہے وہ دوزخ ملے چاہے جنت ملے، جو بھی ملے گا تو ہمیں وہاں پر ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہوگا، اور وہ آخرت کی دنیا ہے. اور یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، یعنی ایک دن اس کو ختم ہو جانی ہے، کوئی کتنے سال بھی جی لے، لیکن اس کے بعد ایک دن اس کا مقرر ہوتا ہے جب اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا بند ہے، اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے مذاق دوئی سے بنی زوج زوج، اٹھی وشت و کوہسار سے فوج فوج، گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہیں اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہیں، سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات. تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جوڑا بنا کر اللہ نے صحرا اور پہاڑوں کے درمیان ان کے باہم اختلاط سے نسل انسانی کو بڑھایا. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ یہ دنیا کے سب سے پہلے شخص ہیں. اللہ پاک نے جب دنیا بنائی تو سب سے پہلے جو انسان کو بنایا تو ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام تھا، اور جو ان کی بیوی تھی یہ انہی کی پسلی سے بنائی گئی تھی جن کا نام حضرت حوا علیہ السلام تھا. تو یہ ہمارے دادا ہوئے اور یہ ہماری دادی ہوئی. تو ان دونوں کی نسل سے ہی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب انہی کی اولاد ہیں، اولادوں میں سے ہیں.
یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اور دنیا کے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے پہلے شخص کون تھے، اللہ پاک نے کس کو بنایا تھا، تو وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ دنیا میں انسان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ لوگ یہاں آتے ہیں تو کچھ اس دار فانی سے ودا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ چلے جاتے ہیں۔ آمد اور جامد کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جو لوگ زندگی کے نشیب و فراز کو اچھی طرح نہیں سمجھتے وہ نادان ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو حیات بخش کر ایک عظیم دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اس کے نقش مٹ مٹ کر بھی ابھرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا اور لاسٹ کا بند ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بڑی تیز طوفاں، بڑی زد رس، ازل سے ابد تک رم یک نفس، نفس کہتے ہیں سانس کو۔ اس کے بعد ہے زمانہ کی زنجیر ایام ہے، یہ لاسٹ کا شعر ہے اور یہ اس سے پہلے کا شعر ہے۔ تو یہ دو لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، دو مصرے ایک جو بنتی ہے وہ ایک شعر ہوتا ہے۔ تو زمانہ کی زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ زندگی بڑی تیز رفتار ہے، لمحہ بھر میں کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے۔ اس کا سفر آغاز سے دوام تک صرف لمحہ بھر میں طے ہو جاتا ہے۔ زمانہ گردش ایام کا دوسرا نام ہے۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں ایک متعینہ مدت کا قیام عطا کیا ہے، یعنی ایک متعین مدت تک ایک مقرر وقت ہے، اسی تک اس کو یہاں پر قیام کرنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ کہاں؟ دنیا میں۔ یعنی زندگی رواں دواں ہونے کی ایک شکل ہے، آنے جانے کی ایک شکل ہے۔ ایسے کہا بھی گیا ہے قرآن میں، اللہ رب العزت فرماتا بھی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی جو بھی دنیا میں آیا ہے تو اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ کوئی متعینہ مدت کے لیے اس جہاں میں آتا ہے تو اس مدت کو پورا کر کے اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ جہان فانی یعنی یہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا وہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے۔ تو یہاں سے پھر وہ کوچ کر جاتا ہے، جتنا اس کو سانس اللہ رب العزت دیتا ہے تو وہ اتنا ہی سانس اس دنیا میں لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ چلا جاتا ہے۔ جیسے آج آپ لوگوں نے نیوز بھی سنی ہوگی، رتن ٹاٹا جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ کافی بڑے آدمی تھے، کافی پیسوں والے تھے، لیکن وہ پھر بھی اپنی سانس نہیں بڑھوا سکے۔ جتنی سانس اللہ رب العزت دیتا ہے تو چاہے وہ غریب انسان ہو یا کوئی بڑا مالدار شخص ہو، لیکن اس کو پھر بھی جانا ہی ہوتا ہے۔ یہ جہاں جو ہے فانی ہے تو یہاں سے اسے کوچ کر کے جانا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مالدار ہے تو وہ بچ جائے گا، وہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے پاس تو بہت ڈھیر سارا پیسہ تھا رتن ٹاٹا کے پاس، لیکن پھر بھی ان کا دن جو تھا وہ مقرر تھا اور وہ آج اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اس طرح آج ہم لوگوں نے جانا کہ جو علامہ اقبال نے جو بال جبریل شعری مجموعہ ہے اس کا دل جو ہے ساقی نامہ، تو اس مثنوی کی ہمیں مکمل تشریح کیسے کرنی ہے ضروری حوالوں کے ساتھ، اور یہ بھی جانا کہ مثنوی کسے کہتے ہیں بالکل آسان لفظوں میں۔ تو اگر آپ اس کی PDF لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں، جس کا نام آؤ سیکھے وتھ AK ہے، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ جوائن کر اس PDF کو بالکل فری لے سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، اور جو بھی دوست آپ کے انٹر میں ہیں اور انہوں نے آپشنل سبجیکٹ اگر اردو لیا ہوا ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔